बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला किया गया है। इस फैसले को अमरीका और इसराइल के खिलाफ ऐलाने जंग क्यों तस्वुर किया जा रहा है? इस फैसले के गजा जंग पर क्या असरात मुरतब होंगे? गजा में भूख सहाफियों और इमदादी कारकुनों को कैसे मुतासर कर रही है? पाकिस्तान चीन और अमरीका के दरमियान बैलेंस कैसे क्रिएट करेगा? आर्मी चीफ के दौरे चीन और वजीर खारजा के दौरे अमरीका पर आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज फ्रांस की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया और ऐलान इस पूरे कुर्रे अर्ज को इस एक ऐलान ने हिला कर रख दिया है। पूरी दुनिया के अंदर यह खबर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर देखी गई जब फ्रांस की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का फैसला कर चुका है। फ्रांस के सदर की जानिब से एक्स पर एक तफसीली पैगाम दिया गया। इसमें बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान वो बाकायदा तौर पर फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। जब से फ्रांसीसी सदर ने ये ऐलान किया है, अमरीका, इसराइल और उसके इत्तेहादियों की जानिब से फ्रांस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहला रिस्पॉन्स अमरीकी वजीर खारजा की तरफ से आया और उन्होंने ये कहा कि ये हमास के प्रोपेगेंडे को फरोग देने की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। अमरीकी वजीर खारजा ये समझते हैं कि 7 अक्टूबर के जो मुतासरीन है, यानी जो इसराइली जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले में मारे गए थे, ये उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है और फ्रांस के इस इकदाम से अमन तो नहीं आएगा लेकिन जंग जरूर बढ़ेगी। अब एक तरफ तो अमरीका वाज़े तौर पर फ्रांस के इस इकदाम को मुस्तरद कर रहा है और दूसरी जानिब इसराइल के भी जज्बात इसी किस्म के हैं। मगर मामला सिर्फ फ्रांस का नहीं है। अब जो अगली डिबेट स्टार्ट हो रही है वो ये बताया जा रहा है कि बरतानिया और जर्मनी, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है यूरोप की जो अवाम है उसकी जानिब से कि वो भी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। अब ये जो रियासत को तस्लीम करना है, इसका मतलब क्या है? बुनियादी तौर पर अगर फ्रांस फलस्तीन को तस्लीम करता है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनाने का जो तसव्वुर था अमेरिका का और ट्रंप का और इसराइल का, वो मलिया मेट हो गया। और जब आप एक रियासत को तस्लीम करते हैं तो फिर आप सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं। आप जब सफारती ताल्लुकात कायम करते हैं तो फिर आप हर तरह का लेन देन करते हैं, आप अपने ताल्लुकात को बेहतर तरीके से उस्तवार करते हैं, फिर पीपल टू पीपल कांटेक्ट की पॉलिसी आती है। आप रियासत को तस्लीम करने की अहमियत सिर्फ इस एक चीज से समझ सकते हैं कि अमरीकी सदूर पिछली 10 दहाइयों से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर ले और इस मकसद के लिए अमरीकी सदर इब्राहिम अकॉर्ड को पूरी दुनिया के सामने एक नजीर के तौर पर पेश करते हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव है, ये सऊदी अरब के ऊपर भी दबाव है और ये दीगर मुसलमान ममालिक के ऊपर भी ये प्रेशर है कि किसी तरीके से आप इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लें। जब आप रियासत तस्लीम कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये लीगली इंटाइटल्ड हो जाते हैं, आप उसके वजूद को तस्लीम कर लेते हैं। तो ये फलस्तीनियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि एक यूरोपीय मुल्क, आपको ये भी बताता चलूं कि अगर हम बायोडाटा की बात करें तो दुनिया के 193 ममालिक में से 140 मुल्क
وہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ اور اگر میں یورپی یونین کی بات کروں تو یورپ کے 27 ممالک میں سے 11 ملک وہ بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ اب اسرائیل کو اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے یہ پوری غزہ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، ایران پر حملے ہو رہے ہیں، دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، صرف ایک ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے، اور تاکہ جب آپ تسلیم کریں گے تو پھر آپ سفارتی تعلقات قائم کریں گے، سفارتی تعلقات قائم کریں گے تو پھر اقتصادی تعلقات قائم ہوں گے، اور آپ پھر پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پالیسی کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ فلسطینیوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہیں فرانس نے انڈورس کیا ہے۔ مگر یہاں پہ ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا فلسطین کا مسئلہ محض ایک ریاست کے وجود کو تسلیم کرنے سے ختم ہو جائے گا؟ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے، کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ غزہ جنگ بندی ہے، اور پھر اس جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجوں کا غزہ سے انخلا ہے، اور پھر غزہ کی تعمیر نو کا مسئلہ ہے۔ یہ تین بنیادی مسائل ہیں جو اس وقت پیش ہیں۔ مگر اس سے بڑا جو ایک کرائسس کریٹ ہو گیا اب غزہ کے اندر، پہلے لوگوں کو ٹینکوں، توپوں، گولوں، فضائی حملوں سے مارا جا رہا تھا، مگر اب بھوک کو بطور ہتھیار وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اب جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بہت خوفناک آ رہی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ غذا کی قلت اس وقت غزہ میں ہے، اور اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ سونے کی قیمت آٹے کی قیمت کے برابر ہو چکی ہے، یعنی لوگ سونا دے رہے ہیں اور آٹا خرید رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، کہا یہ جا رہا ہے کہ 5 میں سے ہر ایک بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ ابھی جو غذائی قلت کا معاملہ تھا وہ صرف غزہ کی عوام تک تھا، مگر آج جو رپورٹس آئی ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو صحافی ہیں جو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ بی بی سی نے ایکسکلوسیو رپورٹس شائع کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ 3 نامہ نگار جو ان کو کوریج کر کے بھیج رہے تھے وہ بھوک سے نڈھال ہیں، 2 دن انہیں کچھ کھانے کو نصیب نہیں ہو رہا، اور یہی حالت ان کی فیملیز کی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر صحافیوں تک خوراک نہیں پہنچ رہی تو ایک عام آدمی کی غزہ کے اندر کیا صورتحال ہوگی۔ یہی صورتحال ہمیں امدادی کارکنوں کی نظر آ رہی ہے، یعنی وہ والنٹیئر جو مدد کے لیے غزہ کے اندر موجود تھے، وہ غزہ کے لوگوں کی مدد کیا کریں گے، وہ خود مدد کے اب طلبگار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ خوراک دستیاب نہیں ہے، 100 سے زائد عالمی تنظیمیں خطوط تحریر کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ جو سٹاکس ہیں ان تک ایکسس دی جائے، خوراک تک ایکسس دی جائے تاکہ لوگوں کو خوراک مہیا کی جائے۔ مگر خوراک پر قبضہ ہے اسرائیلی فوج کا، اور اس سے بڑی ظلم کی بات یہ ہے کہ جو پوائنٹس رکھے گئے ہیں وہ بڑے محدود ہیں، 4 یا 5 پوائنٹس ہیں جہاں پہ غذا کو تقسیم کیا جاتا ہے، مگر اس غذا کو لینے کے لیے بھی آپ کو جان کی بازی لگانی پڑ رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہ غذا لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اسرائیلی فوج فائرنگ کرتی ہے، اور اب تک فائرنگ کے نتیجے میں 1000 سے زائد فلسطینی وہ شہید ہو چکے ہیں، 60,000 کے قریب جو فلسطینی عوام ہیں وہ اسرائیلی جارحیت کا شکار ہو چکی ہے۔ اب اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر فرانس یہ اقدام کرے گا، اور یہ اب تب تک ستمبر تک کیا فرانس اپنی بات پہ قائم رہتا ہے، کیا مزید ملک فرانس کی تقلید کریں گے، اس چیز کو ایڈمٹ اور ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ دوحہ میں یعنی قطر کے اندر امریکہ کے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے تھے۔ اب امریکہ نے اور اسرائیل نے اچانک ان مذاکرات سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے، اور الزام یہ لگایا ہے کہ چونکہ حماس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے وہ اب مذاکرات نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو فرانس نے قدم اٹھایا یہ ایک اعلان جنگ ہے، کیونکہ ٹرمپ کا جو ماسٹر پلان تھا وہ یہ تھا
کہ غزہ کو وہ بیچز میں ریزورٹس کے اندر کمرشل ایریا کے طور پر یوز کریں گے، فلسطینیوں کو کسی اور عرب ملک میں شفٹ کیا جائے گا اور ان کی زمین پر قبضہ کیا جائے گا۔ تو اگر اس قبضے کی راہ میں اس پورے نئے مشرق وسطیٰ کا جو کانسیپٹ اسرائیل اور امریکہ مل کر لائے تھے، آج فرانس نے اس کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ اب پریکٹیکلی اس کے مزید کیا امپلیکیشنز ہوں گے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جو دوسری بڑی ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ پاکستان کے امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ آج کی جو دوسری بڑی ٹاپ سٹوری ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دورہ چین ہے، جو کہ انہوں نے چینی نائب صدر سے ملاقات کی ہے۔ اس دورے کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف آرمی چیف چین کے نائب صدر سے مل رہے ہیں، ان کی عسکری قیادت سے مل رہے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان کا وزیر خارجہ وہ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو پاکستان ہمیشہ سے جو بلاک پالیٹکس ہے اس میں کنفیوز رہا ہے۔ ہماری بہت ساری مجبوریاں امریکہ کے ساتھ جڑی ہیں، ہمارا فیوچر چین کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک طرف سی پیک ہے اور دوسری طرف امریکہ کی جو عالمی اقتصادی ادارے ہیں، جس میں آئی ایم ایف ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، اور جو لاجسٹکس ہیں اس میں بہت ساری سپورٹ، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ کے اوپر۔ تو یہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ایک بڑا کرائسس رہا ہے۔ اب آرمی چیف ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وہ چین گئے ہیں، اس چین کے پاس گئے ہیں جس چین کو انڈیا کریڈٹ دے رہا ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ صرف اس وجہ سے ہارے ہیں چونکہ چینی ٹیکنالوجی نے بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران، جس کو آپریشن سندور بھارت کہتا ہے۔ اور یہ الزامات لگتے رہے کہ چینی طیارے بھی تھے، چین نے سیٹلائٹ کے ذریعے سپورٹ کی، انٹیلیجنس پرووائڈ کی باقاعدہ طور پر۔ تو یہ ملاقات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک طرف آپ نے امریکہ کو بھی خوش رکھنا ہے، دوسری طرف آپ نے چین کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بلاک پالیٹکس کے اندر چین اور امریکہ یہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر ہیں، یہ آرچ رائیولز ہیں، یہ ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ہرانے کے لیے ہر میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، اور یہ پراکسیز ہیں۔ یعنی پاکستان نے اگر یہ جنگ لڑی ہے تو چین کی پراکسی بن کر لڑی، اور اگر انڈیا کو شکست ہوئی ہے تو یہ امریکن پراکسی کو ڈیفیٹ تصور کی جا رہی ہے، کیونکہ انڈیا کے پیچھے براہ راست اسرائیل کھڑا تھا۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طریقے سے اس کو بیلنس کرتا ہے، بٹ سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے فرانس کی جانب سے گریٹر اسرائیل کے آگے ایک پہلی سفارتی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ اس سفارتی رکاوٹ سے حماس کو بہت تقویت ملی ہے، فلسطین کے آزاد وجود کو بڑی سپورٹ ملی ہے، اور جو ٹرمپ کا خیال تھا کہ وہ غزہ کی سرزمین پر قبضہ کر کے اس کے کمرشل استعمال کرے گا، وہ سارے کے سارے منصوبے پریکٹیکلی اس کو ایک بریک لگی ہے۔ مگر اس بریک کی قیمت 60,000 لوگوں کی قربانی ہے، جو بھوک سے مر رہے ہیں، توپ سے مر رہے ہیں، گولی سے مر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کرائسس کیسے ختم ہوتا ہے اور اس کے مزید کیا اثرات ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔